बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए मारूफ रूहानी स्कॉलर ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी की किताब एहसान व तसव्वुफ़ का पार्ट नंबर 11 सफ़ा नंबर 131 से रिकॉर्ड कर रहे हैं। हर महलूक में तहलीकी अमूर के एतबार से अलग अलग लताइफ हैं। जिन्नात के अंदर 5 लतीफ़े काम करते हैं, मलाइका के अंदर 4 लतीफ़े काम करते हैं, अजराम समावी के अंदर 3 लतीफ़े काम करते हैं, हैवानात के अंदर 2 लतीफ़े काम करते हैं, जमादात व नबातात के अंदर 1 लतीफ़ा काम करता है, आदमी के अंदर 6 लतीफ़े काम करते हैं। फरिश्ते 4 लताइफ की महलूक हैं, 1 रूह, 2 सर, 3 कलब, 4 अख्फा। जिन्नात 5 लताइफ की महलूक हैं, 1 नफ्स, 2 कलब, 3 रूह, 4 सर, 5 हफ़ी। इंसान 6 लताइफ की महलूक है, 1 नफ्स, 2 कलब, 3 रूह, 4 सर, 5 हफ़ी, 6 इख्फा। इजराम समावी 3 लताइफ की महलूक हैं, 1 रूह, 2 सर, 3 कलब। हैवानात 2 लताइफ की महलूक हैं, 1 सर, दूसरा रूह। जमादात और नबातात 1 लतीफ़ा की महलूक हैं, 1 रूह। नूरानी लहरों का नज़ूल 6 लताइफ को 4 नहरें सैराब करती हैं। नंबर 1 नहर तस्वीत, 2 नहर तजरीद, 3 नहर तशहीद, 4 नहर तज़हीर। 1 नहर तस्वीत का नज़ूल लतीफ़ा अहफ़ा में होता है, 2 नहर तजरीद का नज़ूल लतीफ़ा सिर्री में होता है, 3 नहर तशहीद का नज़ूल लतीफ़ा कल्बी में होता है, 4 नहर तज़हीर का नज़ूल लतीफ़ा नफ्सी में होता है। तजल्ली तनज़्ज़ुल करके नूर बनती है और नूर तनज़्ज़ुल करके रोशनी या मज़र बन जाता है। बाल्फाज दीगर तजल्ली तनज़्ज़ुल करके नूर बनी और नूर तनज़्ज़ुल करके शय या मज़र बना। हर मज़र तजल्ली और नूर से तहलीक हुआ, फिर नूर और तजल्ली ही में फ़ना हो गया। और अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो इस नामौजूद को फिर मौजूद कर देगा। सूफ़ी इल्म शय में ही तसर्रुफ़ करता है, जिसका असर शय पर बराह रास्त पड़ता है। तसर्रुफ़ की 3 किस्में हैं, 1 मोजज़ा, 2 करामत, 3 इस्तदराज। यहाँ तीनों का फ़र्क समझना ज़रूरी है। इस्तदराज वो इल्म है जो इराफ़ की बुरी रूहों या शैतान परस्त जिन्नात के ज़ेर साया किसी आदमी में हास वजूह की बिना पर परवरिश पा जाता है। साहबे इस्तदराज को अल्लाह की मार्फत हासिल नहीं हो सकती। इल्म इस्तदराज और इल्म नबूवत में यही फ़र्क है कि इस्तदराज का इल्म गैब बीनी तक महदूद रहता है और इल्म नबूवत इंसान को गैब बीनी की हदों से गुजार कर अल्लाह की मार्फत तक पहुंचा देता है। इल्म नबूवत के ज़ेरे असर कोई हारक आदत नबी से सादर होती है तो इसको मोजज़ा कहते हैं। हत्मे नबूवत और रसालत के बाद ये वरासत ओलिया अल्लाह में मुंतकिल हुई और ओलिया अल्लाह से सादर हो जाने वाली हारक आदत को करामत कहते हैं, लेकिन ये भी इल्म नबूवत के ज़ेरे असर होती है। मोजज़ा और करामत का तसर्रुफ़ मुस्तकिल होता है। मुस्तकिल से मुराद ये है कि जब तक साहबे तसर्रुफ़ इस चीज़ को खुद ना हटाए वो नहीं हटेगी। इस्तदराज के ज़ेरे असर जो कुछ होता है वो मुस्तकिल नहीं होता, इसका असर फ़िज़ा के तासरात बदलने से खुद बहुत ज़ाया हो जाता है। इस्तदराज के ज़ेरे असर जो कुछ होता है उसको जादू कहते हैं। इसकी एक मिसाल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी पेश आई है। इस दौर में साफ इब्ने सयाद का नाम एक लड़का मदीने के करीब किसी बाग में रहता था। मौका पाकर शैतान के शागिर्दों ने उसे उचक लिया और उसकी छठी हिस्स को बेदार कर दिया। वो चादर ओढ़कर आंखें बंद कर लेता और मलाइका की सरगर्मियों को देखता और सुनता रहता। वो सरगर्मियाँ अवाम में बयान कर देता।
جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی شہرت سنی تو ایک روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آؤ ذرا ابن سیاد کو دیکھیں۔ اس وقت وہ مدینے کے قریب ایک سرخ ٹیلے پر کھیل رہا تھا۔ رسول اللہ نے اس سے سوال کیا، بتا میں کون ہوں؟ وہ رکا اور سوچنے لگا، پھر بولا، آپ امیوں کے رسول ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا علم ناقص ہے، تو شک میں پڑ گیا۔ اچھا بتا میرے دل میں کیا ہے؟ اس نے کہا، دخ ہے، ایمان نہ لانے والا، یعنی آپ میرے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایمان نہ لاؤں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا، پھر تیرا علم محدود ہے، تو ترقی نہیں کر سکتا، تو اس بات کو بھی نہیں جانتا کہ ایسا کیوں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن مار دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اے عمر، اگر یہ دجال ہے تو تم اس پر قابو نہیں پا سکو گے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اس کا قتل زائد ہے، اس کو چھوڑ دو۔ ابن سیاد کی طرح کسی بھی صاحب استدراج کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ علم استدراج اور علم نبوت میں یہی فرق ہے کہ استدراج کا علم غیب بینی تک محدود رہتا ہے، اور علم نبوت انسان کو غیب بینی کی حدوں سے گزار کر اللہ تعالیٰ کی معرفت تک پہنچا دیتا ہے۔ نبی کریم کے دستے مبارک میں کنکریوں نے تسبیح پڑھی، اور ان کنکریوں کی آواز حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی نے بھی سنی۔ آج کے سائنسی دور میں اس معجزے کی سائنسی تشریح پیش کرنا ہمارے پیش نظر ہے۔ سنگریزوں نے کلمہ پڑھا۔ ایک دوپہر حضرت عثمان غنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بھی وہاں موجود تھے۔ رسول اللہ نے ان سے دریافت فرمایا، تجھے کیا چیز یہاں لائی؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور رسول کی محبت۔ اس سے قبل حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استفسار پر یہی جواب دے چکے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے 7 یا 9 کنکریاں ہاتھ میں لی تو ان کنکریوں نے رسول اللہ کے دستے مبارک میں تسبیح پڑھی، جس کی آواز شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح تھی۔ رسول اللہ نے یہ کنکریاں علیحدہ علیحدہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ہاتھوں میں دی تو کنکریوں نے سب کے ہاتھوں میں تسبیح پڑھی۔ آواز کی فریکوینسی۔ آوازیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ آواز آپس میں رابطے کا ذریعہ اور معلومات کے تبادلے کا ایک طریقہ ہے۔ آواز کی بدولت ہم بہت سی چیزوں کو جانتے ہیں اور بہت سی باتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن بہت سی آوازیں ایسی ہیں جو ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ یہ آوازیں ہماری سماعت سے ماورا ہیں۔ پیچیدہ امراض کی تشخیص و علاج، سنت و حرفت، تحقیق و تلاش کے لیے الٹرا ساؤنڈ ویوز کا استعمال اب عام ہو گیا ہے۔ صدائے بازگشت کے اصول اور آواز کی ارتعاش کی بنیاد پر یہ لہریں کام کرتی ہیں۔ یہ لہریں مادے کی مختلف حالتوں کے درمیان امتیاز کر سکتی ہیں۔ انسان کی سماعت کا دائرہ 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز فریکوینسی تک محدود ہے، جبکہ ورائے صوت موجوں کی فریکوینسی 20,000 ہرٹز سے 2 کروڑ ہرٹز تک ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمارے کان ان آوازوں کو نہیں سن سکتے۔ موجوں کی 2 بڑی اقسام ہیں، ایک وہ جن میں ذرات سکڑتے ہیں اور پھیلتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور دوسرے وہ جو آگے بڑھتے ہوئے اوپر نیچے حرکت کرتے ہیں۔ موجوں کی اقسام کی تقسیم فریکوینسی اور طول موج کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ موجیں محسوس فاصلے کو اوپر نیچے حرکت کرتے ہوئے طے کرتی ہے، یہ اس کا طول موج کہلاتا ہے۔ طول موج میں ایک حرکت اوپر کی طرف ہوتی ہے اور ایک حرکت نیچے کی جانب ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اوپر اور ایک مرتبہ نیچے دونوں حرکتیں مل کر
ایک چکر سائیکل پورا کرتی ہیں اور 1 سیکنڈ میں کسی موج کے جتنے سائیکل گزر جاتے ہیں۔ وہ موج کی فریکوینسی کہلاتی ہے۔ طول موج زیادہ ہو تو فریکوینسی کم ہوتی ہے، جبکہ طول موج کم ہونے کی صورت میں فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے۔ ریڈیائی اور مقناطیسی لہریں۔ ریڈیائی لہریں کم فریکوینسی کی برقی مقناطیسی لہریں ہوتی ہیں، اور ٹی وی نشریات زیادہ فریکوینسی کی برق مقناطیسی لہریں ہیں۔ برق مقناطیسی لہروں کو آواز کی موجوں کی طرح سفر کرنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ پانی اور ہوا کے بغیر بھی آگے بڑھتی رہتی ہیں، اور ہلا میں آگے بڑھنے میں انہیں دقت پیش نہیں آتی۔ فریکوینسی اگر بہت بڑھ جائے تو موجیں شعاع بن جاتی ہیں جو سیدھی چلتی ہیں۔ کم طول موج اور زیادہ فریکوینسی ہونے کی وجہ سے ان لہروں کی کسی چیز میں گزر جانے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز ہماری حمد و ثنا بیان کرتی ہے، یعنی کائنات میں موجود ہر شے بولتی، سنتی اور ایک دوسرے کو پہچانتی ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں اللہ کی عظمت بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44۔ کہکشانی نظاموں کا کمپیوٹر۔ کائنات میں ہر فرد قدرت کا بنا ہوا کمپیوٹر ہے، اور اس کمپیوٹر میں کہکشانی نظاموں سے متعلق تمام اطلاعات فیڈ ہیں، اور کمپیوٹر ڈسک کی طرح یہ اطلاعات ہر کمپیوٹر میں ذخیرہ ہیں۔ کہکشانی نظاموں میں جاری اور ساری یہ اطلاعات لہروں کے دوش پر ہر لمحہ سفر کرتی رہتی ہیں۔ ہر موجود شے کا دوسری موجود شے سے لہروں کے ذریعے اطلاعات کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ سائنسدان روشنی کی رفتار کو زیادہ سے زیادہ تیز رفتار قرار دیتے ہیں، لیکن وہ اتنی تیز رفتار نہیں ہے کہ زمانی مکانی فاصلوں کو منقطع کر دے۔ زمانی اور مکانی فاصلے لہروں کی گرفت میں رہتے ہیں۔ اگر کسی فرد کے ذہن میں جنات، فرشتوں، آسمانوں اور زمین کے متعلق اطلاعات کا تبادلہ نہ ہو تو انسان فرشتوں، جنات، درخت، پہاڑ، سورج اور چاند کا تذکرہ نہیں کر سکتا۔ کہکشانی نظام اور کائنات میں جتنی بھی نوعیں اور نوع کے افراد کے خیالات کی لہریں ہمیں منتقل ہوتی رہتی ہیں، اسی طرح ہماری زندگی سے متعلق تمام خیالات لہروں کے ذریعے ہر مخلوق کو منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات اس قانون سے واقف نہ ہوں۔ خیالات کی منتقلی ہی دراصل کسی مخلوق کی پہچان کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہم کسی آدمی یا کسی مخلوق کے فرد سے اس لیے متاثر ہوتے ہیں کہ مخلوق کے فرد کی لہریں ہمارے اندر دور کرنے والی لہروں میں جذب ہو رہی ہیں، انسان کا لاشعور کائنات کے دور دراز گوشوں سے مسلسل رابطہ رکھتا ہے۔ اس رابطے کے ذریعے انسان اپنا پیغام کائنات کے ہر ذرے تک پہنچا سکتا ہے اور دوسروں کے خیالات سے آگاہ ہو سکتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ انسان اس قانون سے واقف ہو جائے کہ کائنات کی تمام مخلوق کے خیالات کی لہروں کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ اور تعلق ہے۔ خیال اس اطلاع کا نام ہے جو ہر آن اور ہر لمحہ زندگی سے قریب کرتی ہے یا دنیاوی زندگی سے دور کر دیتی ہے۔ تصوف، صحابہ اکرام اور صحابیات۔ اسلام میں روحانی زندگی کے آغاز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ رسول اللہ اور ان کے صحابہ ہر بات اور ہر عمل کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے اور اللہ کی جانب متوجہ رہتے تھے۔ ان کا جینا مرنا سب اللہ کے لیے تھا۔ بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان تربیت یافتہ حضرات کے سینے روحانیت اور علم حضوری سے لبریز تھے۔
ایک گروہ تبصرہ کرتا ہے کہ روحانیت اور تصوف کے حوالے سے اولیاء اللہ کی کرامات اور کشف کا تذکرہ بڑی شد و مت سے کیا جاتا ہے، لیکن صحابہ اکرام کی کرامات، کشف اور حرکے عادات کا کتابوں میں تذکرہ نہیں ہے۔ عوام الناس کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے اسلام کی مستند کتابوں میں سے صحابہ اکرام اور صحابیات کی کرامات درج کی جا رہی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت صدیق اکبر نے جناب عائشہ کو تقریباً 5 من کھجوریں ہبہ کی تھیں اور اپنی وفات سے پہلے فرمایا، اے میری بیٹی عائشہ، مال و دولت کے باب میں مجھے تم سے کوئی زیادہ پیارا نہیں۔ لارے 20 وسق کھجوریں میں نے تمہیں ہبہ کی تھیں، اگر تم نے انہیں توڑ کر اکٹھا کر لیا ہوتا تو وہ تمہاری مملوکہ ہو جاتی، لیکن اب وہ تمام وارثوں کا مال ہے، جس میں تمہارے 2 بھائی اور 2 بہنیں شریک ہیں۔ اس کو قرآن کریم کے احکام کے موافق تقسیم کرنا۔ حضرت عائشہ نے کہا، ابا جان، اگر بہت زیادہ بھی ہوتی تب بھی اس ہبہ سے میں دستبردار ہو جاتی، لیکن یہ تو فرمائیے کہ میری بہن تو صرف اسما ہے۔ یہ دوسری بہن کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ بنت حارجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں مجھے لڑکی دکھائی دے رہی ہے۔ بالآخر ام کلثوم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں۔ سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب، حضرت عمر ایک دن خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اچانک فرمایا، اے ساریہ رضی اللہ عنہ، پہاڑ کی طرف سے ہٹ جا۔ آپ نے 3 دفعہ اسی طرح فرمایا، کیونکہ پہاڑ کی طرف ہٹ جانے سے مسلمانوں کے غالب ہو جانے کی امید تھی۔ تھوڑی دنوں کے بعد شعب نہاون نے فوج کا قاصد آیا۔ جب وہاں شعب نہاون سے فوج کا قاصد آیا تو اس سے لڑائی کا حال پوچھا۔ قاصد نے عرض کیا، اے امیر المومنین، اس دن شکست ہونے کو تھی کہ ہمیں ایک آواز سنائی تھی، جیسے کہ پکار کر کہہ رہا ہو کہ اے ساریہ رضی اللہ عنہ، پہاڑ کی طرف ہٹ جا۔ اس آواز کو ہم نے 3 مرتبہ سنا اور ہم نے پہاڑ کی طرف سے ہٹ کر سہارا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشرکین پر فتح عطا کی۔ سیدنا عثمان ذو النورین، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام محجن کہتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کی ایک زمین پر گیا، جہاں ایک عورت نے جو کسی تکلیف میں مبتلا تھی آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کے عرض کیا، اے امیر المومنین، مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا ہے۔ اس پر آپ نے حکم دیا کہ اس عورت کو باہر نکال دو، چنانچہ میں نے اس کو بھگا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت نے آ کر پھر اس غلطی کا اعتراف کیا۔ انہوں نے فرمایا، اسے باہر نکال دو۔ تیسری مرتبہ اس عورت نے آ کے پھر کہا، اے خلیفہ وقت، میں نے بلا شک و شبہ گناہ کبیرہ کیا ہے، میرے اوپر حد زنا جاری فرما دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے محجن، اس عورت پر مصیبت آ پڑی ہے، اور وہ مصیبت اور تکلیف ہمیشہ فساد کا سبب ہوتی ہے۔ اس کو پیٹ بھر کر روٹی اور تن بھر کپڑا دے۔ اس دیوانی کو میں اپنے ساتھ لے گیا، میں نے اسے آرام سے رکھا۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس کے ہوش و حواس درست ہوئے تو وہ مطمئن ہوگی۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اچھا، اب اسے کھجور، آٹا اور کشمش دے دے۔ میں نے سامان گدھے پر لاد کر اسے دے دیا۔ میں نے اس سے پوچھا، اب بھی تو وہی کہتی ہے جو امیر المومنین کے سامنے کہہ رہی تھی؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے جو کچھ کہا تھا تکلیفوں اور مصیبتوں کے پہاڑ پھٹ پڑنے کی وجہ سے کہا تھا، تاکہ حد لگا دی جائے اور مجھے مصیبتوں سے نجات مل جائے۔ سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ عنہ، حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دے کر خیبر کی طرف روانہ کیا
اور وہ خیبر کے قلعے کے پاس پہنچے تو خیبر والے آپ پر ٹوٹ پڑے، بڑی خون ریزی ہوئی۔ ایک یہودی نے وار کر کے آپ کے ہاتھ سے ڈھال لے لی، بلکہ گرا دی۔ حضرت علی آگے بڑھے اور قلعے کا ایک دروازہ اٹھا کر اپنی ڈھال بنا لیا۔ بالآخر دشمنوں پر فتح حاصل ہو جانے کے بعد اس دروازے کو پھینک دیا۔ اس سفر میں میرے ساتھ 7 آدمی اور بھی تھے۔ ہم 8 مل کر اس دروازے کو الٹ دینے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ دروازہ جس کو تنے تنہا حضرت علی نے ایک ہاتھ میں اٹھا لیا تھا، ہم 8 آدمی مل کر بھی اس کو پلٹ نہیں سکے تھے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، ایک بار سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھ سے آ کر کہا، یا رسول اللہ، آپ کے پاس بی بی خدیجہ آ رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں جو برتن ہے اس میں کھانا اور پانی ہے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جائیں تو ان سے میرا سلام کہہ دیجئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے، اور کہہ دیجئے کہ آپ رضی اللہ عنہ خوش ہو جائیے، آپ کے لیے جنت میں ایسا مکان ہے جو موتیوں کا بنا ہوا ہے، جہاں شور و گل اور تکلیف نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں سخت قحط پڑا۔ ان قحط زدہ لوگوں نے حضرت عائشہ سے جا کر کہا کہ اس قحط سے ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، رسول اللہ کے مزار مبارک کی طرف اور گنبد خضرا میں آسمان کی طرف ایک آر پار سوراخ کر دو۔ جیسے ہی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک کی طرف اور گنبد خضرا میں آسمان کی طرف ایک آر پار سوراخ کر دیا تو خوب بارش ہوئی۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے ایک دن فرمایا، اے عائشہ، جبرائیل تم کو سلام کہہ رہے ہیں۔ میں نے جواباً کہا کہ ان پر اللہ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت ام سلمہ نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ بیمار تھیں اور میں تیماردار تھی۔ ایک دن صبح سویرے انہیں افاقہ محسوس ہوا۔ حضرت علی کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ نے کہا، اے اماں، میں نہانا چاہتی ہوں۔ میں نے پانی تیار کر دیا اور جس طرح وہ تندرستی میں نہاتی تھی ویسے ہی خوب نہائی۔ پھر انہوں نے نئے کپڑے مانگے، میں نے کپڑے بھی دے دیے۔ انہوں نے خود پہن کر کہا، امی اب ذرا آپ میرے لیے گھر کے بیچوں بیچ بچھونا بچھا دیجیے۔ میں نے یہ بھی کر دیا۔ پس وہ بستر پر جا لیٹی اور قبلے کی طرف منہ کر کے اپنا ایک ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھ لیا۔ کہا، اماں اب میں اللہ تعالیٰ سے ملنے جا رہی ہوں اور بالکل پاک ہوں، اب کوئی بلا ضرورت مجھے کھولے نہیں۔ اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بھتیجے حضرت انس نظر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی پھپھی نے کسی لڑکی کا اگلا دانت توڑ دیا۔ ہمارے خاندان کے لوگوں نے لڑکی کے رشتہ داروں سے معافی مانگی، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر ان سے کہا گیا کہ تم لوگ دیت یعنی دانت کے بدلے دانت لینے کی بجائے کچھ رقم لے لو۔ اس پر بھی ان لوگوں نے انکار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی دینے اور دیت قبول کرنے پر انکار کرتے ہوئے قصاص کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصاص کا حکم صادر فرمایا۔ اس پر حضرت انس بن نذیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میری پھپھی کا دانت بھی توڑ دیا جائے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس، اللہ کی کتاب قصاص کا حکم دیتی ہے۔ یہ سن کر لوگ خوش ہو گئے اور دانت کا بدلہ معاف کر دیا۔ جب یہ لوگ سن کر خوش ہو گئے تو انہوں نے دانت کا بدلہ بھی معاف کر دیا۔
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری ایک طویل قصے میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس شخص کے لیے بد دعا کرتا ہوں جس نے میری 3 جھوٹی شکایتیں کی تھیں۔ اے اللہ، یہ تیرا جھوٹا بندہ جو مکاری سے شکایتیں سنانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کی عمر دراز کر دے۔ حضرت سعد کی اس دعا کے بعد لوگ جب اس کی خیریت دریافت کرتے تو وہ کہتا تھا کہ میں بالکل بڈھا ہو گیا ہوں، میری عقل ماری گئی ہے اور سعد کی بد دعا لگ گئی ہے۔ عبد المالک کہتے ہیں کہ میں نے اس بڈھے کو اس حال میں دیکھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کو اس کی دونوں بھووں کے بالوں نے چھپا لیا تھا، اور وہ راستہ چلتی لونڈیوں کو روکتا تھا اور بے حیائی کی باتیں کرتا تھا۔ افلاس و غربت کی وجہ سے انتہائی تنگ دست تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم کئی صحابی کھانا کھا رہے تھے، ہم نے سنا کہ وہ غذا اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، وہ کھانا سبحان اللہ پڑھ رہا تھا۔ حضرت اسید بن حضیر عباد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اسید عباد نے چند معروضات پیش کیں۔ رات بہت تاریک تھی، چنانچہ وہ اسی اندھیرے میں اپنے گھروں کو لوٹے۔ ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں، ان میں سے ایک لاٹھی روشن ہو گئی اور شمع کا کام دینے لگی۔ جب ایک کا راستہ ختم ہو گیا اور دوسرے کو آگے جانا تھا تو دوسرے شخص کی لاٹھی روشن ہو گئی اور دوسرا بھی اپنے گھر پہنچ گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ جنگ احد کے وقت ایک رات مجھے میرے والد نے طلب کر کے فرمایا، کل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت میں سب سے پہلے میں شہید ہوں گا۔ رسول اللہ کے علاوہ تم مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو، مجھ پر ایک آدمی کا قرضہ ہے، وہ ادا کر دینا، اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنی بہنوں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ میں نے دیکھا کہ میدان احد میں سب سے پہلے میرے والد نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ، ابن منقدر سے روایت ہے کہ حضرت سفینہ جو رسول اللہ کے غلام تھے، ایک مرتبہ سرزمین روم میں راستہ بھول گئے۔ وہ راستہ تلاش کر رہے تھے کہ دشمنان اسلام نے انہیں گرفتار کر لیا۔ وہ قید سے فرار ہو گئے۔ راستے میں انہیں ایک شیر نظر آیا۔ انہوں نے اس شیر کو کنیت سے پکار کر کہا، اے ابو الحارث، میں رسول اللہ کا غلام ہوں اور میں راستہ بھول گیا ہوں۔ شیر نے یہ سن کر ان کے سامنے دم ہلائی اور ان کے برابر چلنے لگا۔ اسے جب کوئی آواز سنائی دیتی تو فوراً ادھر کا رخ کر لیتا اور کان کھڑے کر کے ادھر ادھر دیکھتا۔ جب خطرے کا احساس ختم ہو جاتا تو پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چلنے لگتا۔ جب حضرت سفینہ اسلامی لشکر میں پہنچ گئی تو شیر واپس لوٹ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا، تمہارے قیدی کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا، حضور اس کا ارادہ ہے کہ مجھے ایسی باتیں سکھائے جن سے مجھے فائدہ ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو جو کچھ اس نے کہا وہ ٹھیک ہے، لیکن 3 راتوں سے تم جس سے باتیں کر رہے ہو جانتے ہو وہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا، وہ شیطان ہے۔ حضرت ربیع بن حراش، حضرت ربیع بن حراش رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم 4 بھائی تھے۔ ہمارے بڑے بھائی حضرت ربیع پکے نمازی اور روزے دار تھے۔ سردیوں گرمیوں میں بھی وہ نفل نمازیں پڑھتے اور روزے رکھتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ہم سب ان کے پاس جمع تھے اور ہم ایک آدمی کو ان کے لیے کفن کا کپڑا لینے بھیج چکے تھے کہ یکایک انہوں نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹا کر کہا، اے برادران، السلام علیکم۔ لوگوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام، اور پوچھا،
کہ تم موت کے بعد بھی بات کرتے ہو؟ حضرت ربی نے جواب دیا، ہاں، تم سے جدا ہو کر جب پروردگار عالم سے ملا تو میں نے اسے غضبناک نہیں دیکھا۔ اس نے مجھ پر رحمتوں کے بادل برسا کر جنت کی خوشبوئیں، جنت کی روزی، جنت کے لباس مرحمت فرمائے۔ سنو، حضرت ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نماز پڑھنے کے منتظر ہیں، بس اب دیر مت لگاؤ اور جلدی کرو۔ یہ قصہ جب حضرت عائشہ کو سنایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایسے آدمی ہیں جو مرنے کے بعد بھی گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت علا بن حجری سہم بن مجانم بیان کرتے ہیں کہ ہم علا بن حجری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہو کر مقامی دارین پہنچے۔ ہندوستانی مشک اور کستوری کی بحرین میں بہت بڑی منڈی ہے اور سمندر کے ساحل پر واقع ہے۔ چنانچہ حضرت علا بن حجری نے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ، تو جاننے والا ہے، تو قوت والا ہے، تو بہت بڑا ہے، ہم تیرے معمولی بندے ہیں، یہاں کھڑے ہیں اور اسلام کا دشمن سمندر کے اس سرے پر ہے۔ اللہ ان کو شکست دینے کے لیے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اور ان کو اسلام کا کلمہ پڑھانے کے لیے ہم کو ان تک پہنچا دو۔ اس دعا کے بعد انہوں نے ہم سب کو سمندر میں اتار دیا۔ سمندر کا پانی ہمارے گھوڑوں کے سینوں تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ ہم سمندر پار ہو گئے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسامہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل کو دیکھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔